अस्सलामुअलैकुम क्लास 8th इस्लामियात की क्लास में ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। आइए अब अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर आपका हदीस नंबर 6 के मुतालिक है, जिसका उन्वान है तकमीले ईमान के उसूल। आइए सबसे पहले हम हदीस की अरबी इबारत पढ़ते हैं। मन अहब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़दिस्तकमलल ईमान। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। मन, जिसने अहबा मोहब्बत की, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व अबग़दा और बुग़्ज़ रखा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व आता और अता किया, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व मना और रोका, मना किया देने से, अल्लाह लिल्लाही अल्लाह के लिए। फ़क़त पस तहकीक इस्तकमला मुकम्मल कर लिया, ईमाना ईमान को। बामुहावरा तर्जुमा है इसका। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह के लिए देने से हाथ रोका और अल्लाह ही के लिए अता किया, तो बस उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तशरी। इस हदीस मुबारका में तकमीले ईमान के 4 उसूल बयान किए गए हैं, जिन पर अमल करके एक मोमिन या मुसलमान 2 तरह के फ़ायदे हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला चूँकि इंसान से बेहद मोहब्बत रखता है, इसलिए इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़ अल्लाह ही की ज़ात को रखे। लिहाजा जब हम इन 4 उसूलों पर अमल करेंगे तो हमें वो 2 फ़ायदे किस तरह हासिल हो सकते हैं और किस तरह के वो फ़ायदे हैं। ईमान की तकमील हो जाएगी, यानी एक इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाएगा, अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी हो जाएंगे। नंबर 2, माशरे का मियार और वक़ार बुलंद होगा। तकमीले ईमान के उसूल। अब हम देखते हैं कि वो कौन से उसूल हैं जिनसे ईमान की तकमील होती है। नंबर 1, मोहब्बत की जाए तो सिर्फ़ अल्लाह से की जाए। दुश्मनी रखी जाए तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखी जाए। किसी को कोई चीज़ अता की जाए तो अल्लाह ही के लिए अता की जाए। और अगर किसी को कुछ देने से हाथ रोका जाए तो वो भी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसने दुनिया में जिससे भी मोहब्बत रखी, अगर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रखी तो वो कामयाब हो गया। इसके अलावा किसी से बुग़्ज़ ना रखा जाए, दुश्मनी ना रखी जाए, और अगर रखी भी जाए तो उसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताई गई है कि उसका मकसद भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात हो, कि जिस शख्स को अल्लाह ताला नापसंद करता है, जो ज़ालिम है, जो इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का मुसलमानों का मुखालिफ है, उसके साथ दुश्मनी की जाए और दीन इस्लाम की खातिर दुश्मनी की जाए। लिहाजा जब अल्लाह किसी सरकश और ज़ालिम को नहीं पसंद करता तो हम क्यों करें। इसके अलावा जो तीसरा असूल बताया गया है वो ये है कि अगर किसी को माल अता करें तो उसकी बुनियाद भी रियाकारी या दुनियावी गर्ज ना हो। आजकल लोग दूसरों की मदद करते हैं, मदद करने के बाद किसी महफिल में बैठे हुए हैं, दिखलावा करते हैं, लोगों को बताते हैं, मदद करते हुए पिक्चर्स बनाने का, अपलोड करने का, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि पिक्चर्स डाल दी जाती हैं कि हम मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह की मदद को नापसंद फरमाता है। क्यों? क्योंकि इससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है। गोया जब हम किसी को कुछ दें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मकसद अल्लाह ताला की ज़ात हो,
اس کی ذات کی خاطر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہم مال اپنا خرچ کریں اور دوسروں کو دیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ عطا کرنے سے، کچھ دینے سے ہاتھ روکیں تو اس کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مال جس کو پہلے آپ دے رہے تھے اب اس کو ضرورت نہیں رہی، وہ معاشرے میں خود کفیل ہو گیا ہے، تو اب اس کی طرف آپ اپنا مال جانے سے روک کر کسی دوسرے شخص کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کی مالی امداد کی جا سکے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تفصیل سے کہ محبت صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ حب کا لفظ عربی زبان میں محبت کے لیے آیا ہے، جس کے معنی دل کی چاہت اور قلبی میلان کے ہیں۔ یعنی انسان کا دل جس شخص کی طرف مائل ہوگا وہ اسی سے محبت کرے گا۔ قلبی میلان کا مطلب یہ ہے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، جبلی محبت جو ہماری جبلت میں رکھ دی گئی ہے کہ ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر خوبصورت چیز جسے ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ اچھی لگنے لگتی ہے، ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ہے اعلیٰ محبت۔ اعلیٰ محبت انسانوں کے ساتھ خاص ہے اور یہی انسانیت کا شرف بھی ہے، معراج بھی ہے اس کی۔ اسی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے بندوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کریں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اس میں ذاتی غرض شامل نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے جن سے محبت کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب وہ کون سے لوگ بیان کیے گئے ہیں جن سے ایک انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ نمبر 1 پیغمبر اور انبیاء، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 مجاہدین، نمبر 5 صدیقین، نمبر 6 اولیاء کرام، نمبر 7 حلال روزی کمانے والے، نمبر 8 دین کی تعلیمات دینے والے، نمبر اور بہت سے ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر اس کی راہ میں مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو ان کو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں نہ تو رشتہ دار تھے اور نہ ہی مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چہروں کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، یعنی دشمنی کا معیار بتایا جا رہا ہے اس حدیث پاک کے حصے میں کہ دشمنی رکھی جائے تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ حدیث کے اس حصے میں دشمنی کا معیار بتایا گیا ہے کہ دشمنی صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھی جائے اور اللہ کے دین کے لیے دین کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھا جائے اور ان سے جنگ کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3 اللہ کی رضا کے لیے عطا کرے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اور اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ان کا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور دوسروں کی مالی مدد دکھلاوے کے لیے نہیں یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ سب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایک مصیبت دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کرے گا۔ گویا جب بھی اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیے جائیں تو اس کا مقصد ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو اللہ کے لیے۔ حدیث کے اس حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک مومن جب اپنی زکوٰۃ، خیرات کسی کو دینے سے روکتا ہے تو اس میں بھی اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے۔ کسی کی امداد بند کر کے کسی اور مستحق کو دینا، یا پھر اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کے دیا ہوا مال یا امداد دین اسلام کی اشاعت میں خرچ نہیں ہو رہی یا برے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، تو اس امداد کو روک دینا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث کے چاروں حصوں کا بغور مطالعہ کر لینے کے بعد ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں، ہم اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ تکمیل ایمان کے چاروں اصول، محبت، دشمنی، دوسروں کی مدد اور مدد سے ہاتھ روکنا، ایک مومن کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے درج ذیل فائدے ہوتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، معاشرے کا وقار بلند ہوتا ہے، معاشرے میں معاشی تفاوت ختم ہوتی ہے، باہمی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے، دشمنوں پر اسلام کا رعب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس حدیث کو غور سے پڑھنا ہے اور اس سے متعلقہ جو آپ کو شارٹ کویسچن دیے گئے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے، ان کے آنسر لکھنے ہیں، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔